बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। नाज़रीन मुकर्रम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रत ख्वाजा सैयद मोहम्मद निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही कुद्दस सिर्रुल अज़ीज़ के उर्स मुबारक की मुनासबत से सजी इस बावकार तकरीब के साथ, इस बज़्म के साथ, टॉक शो के साथ आपका मेज़बान सफदर अली मोहसिन ARYQ TV पर आपके खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन मुकर्रम, हज़रत ख्वाजा के उर्स पाक की निस्बत से ये दूसरी तरतीबवार नशिस्त है जिसमें हज़रत महबूब इलाही रहमतुल्लाहि ताला अलैह के मलफूज़ात, आपकी सीरत, शमाइल, खसाइल, कमालात, मुकाम, मर्तबा, आपकी शान व रिफ़्फ़त का तज़किरा हमारा मौज़ूए सख़न है। रबीउल सानी की इन पाकीज़ा घड़ियों में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें हज़रत महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह का ज़िक्र खैर नसीब फरमा रहा है। मुकर्रम नाज़रीन, अल्लाह वालों के मनाकिब और महासिन हो या उनके तज़कार व अज़कार, उनकी मदह व स्ताइश हो या तारीफ़ व तौसीफ़, उनके फ़ज़्ल व कमालात की बात हो या उनके तसर्रुफ़ात का ज़िक्र, उनकी सीरत व सूरत का बयान हो या उनके शमाइल व ख़साइल का तज़किरा, उनके हुस्न किरदार की खुशबू हो या हुस्न गुफ्तार की रानाई, उनके मदारिज का ज़िक्र हो या उनके मरातिब की तफासील, दरअसल ये सभी सिलसिले फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम की निहायत खूबसूरत और ईमान अफरोज़ तफसीर और तौज़ीह हैं। एक मौका पर सैयदुत ताइफ़ा हज़रत जुनैद बगदादी कुद्दस सिर्रुल अज़ीज़ से पूछा गया कि अल्लाह वालों की हिकायात से मुरीदों को क्या फ़ायदा पहुँचता है, तो आपने तारीख़ी इरशाद फरमाया। आपने फरमाया कि मशाइख़ की हिकायात खुदा के लश्करों में से एक लश्कर हैं जिनसे मुरीदों के दिल कवी होते हैं। हमारी खुशबख्ती है कि अल्लाह वालों के ज़िक्र से हम अपने वजूद को, अपने ज़ाहिर और बातिन को मुज़य्यन करने की सआदत पा रहे हैं। हमारा मौज़ूए सख़न हज़रत ख्वाजा महबूब इलाही निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाहि ताला अलैह की ज़ात सतूदा सिफ़ात है। आइए बढ़ते हैं अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों के खैर मक़दम की तरफ। हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है अर्ज़ वतन के आलमी शोहरत याफ्ता स्कॉलर ARYQ TV की स्क्रीन के ज़रिए पूरी दुनिया में तबलीग़ दीन और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इस खूबसूरत दीन की रोशनी पहुँचाने वाले खुश नसीब जनाब अल्लामा मोहम्मद शहज़ाद मुजद्दिदी। अस्सलामु अलैकुम। अल्लामा साहब के साथ तशरीफ़ फरमा है अर्ज़ वतन के आलमी शोहरत याफ्ता सनाख़ाने रसूल और ARYQ TV के खूबसूरत एंकर पर्सन, पूरी दुनिया में नात के ज़रिए इज़्ज़त पाने वाले हमारे खुश नसीब बरादर जनाब अलहाज मोहम्मद अफ़ज़ल नौशाही। अस्सलामु अलैकुम नौशाही साहब, आपका भी खैर मक़दम। और इनके साथ मेरे तीसरे मेहमान हैं दर्स, तदरीस, तालीम, ताल्लुम, तफ़हीम और तफ़ाहुम की दुनिया के खूबसूरत किरदार, बड़ी हिम्मत से और बड़ी हिकमत से दीन मतीन का पैगाम पहुंचाने वाले जनाब डॉक्टर सईद अहमद सईदी। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, आपका भी आज की इस तकरीब में खैर मक़दम। सलामत रहें। मुकर्रम नाज़रीन, आइए आगाज़ करते हैं ज़िक्र रिसालत पनाह अलैहि तहियत व सना से। मैं मुल्तजी हूँ जनाब अलहाज मोहम्मद अफ़ज़ल नौशाही से कि वो नाते रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आज की इस मुबारक नशिस्त का आगाज़ करें। से गम मिटाता है मोहम्मद नाम ऐसा है, दिलों से गम मिटाता है मोहम्मद नाम ऐसा है, दिलों से गम मिटाता है मोहम्मद नाम ऐसा है, नगर उजड़े बसाता है मोहम्मद नाम ऐसा है, नगर उजड़े बसाता है मोहम्मद नाम ऐसा है, उन्हीं के जिक्र से रोशन रोते फिर लौट आती है, उन्हीं के जिक्र से रोशन रोते फिर लौट
आती है, नसीबों को जगाता है। मोहम्मद नाम ऐसा है, नसीबों को जगाता है। मोहम्मद नाम ऐसा है, उन्हीं के जिक्र से पाई फकीरों ने शहनशाही। उन्हीं के जिक्र से पाई फकीरों ने शहनशाही। खुदा से जा मिलाता है, मोहम्मद नाम ऐसा है। खुदा से जा मिलाता है, मोहम्मद नाम ऐसा है। मोहब्बत के कंवल खिलते हैं, उनको याद करने से। मोहब्बत के कंवल खिलते हैं, उनको याद करने से। बड़ी खुशबुएं लाता है, मोहम्मद नाम ऐसा है। बड़ी खुशबुएं लाता है, मोहम्मद नाम ऐसा है। नगर गुजरे बसाता है, मोहम्मद नाम ऐसा है। सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। बहुत खूबसूरत जनाब मोहम्मद अफजल नौशाही। नाज़रीन मुकर्रम, ज़िक्र रिसालत पनाह अलैहि तहियत व सना से आज की मुबारक नशिस्त का आगाज़ हुआ। हज़रत ख्वाजा सैयद मोहम्मद निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही कुद्दिस सिर्रुल अज़ीज़ की ज़ात सतूदा सिफ़ात, उनके मलफूज़ात हमारा आज का मौज़ूए सख़ुन है। मैं गुफ्तगू का आगाज़ कर रहा हूँ जनाब अल्लामा मोहम्मद शहज़ाद मुजद्दिदी साहब से। हुज़ूर, एक मंज़रनामा आपकी खिदमत पर पेश करता हुआ मैं उसको सवाल की सूरत आपके सामने रखूँगा। ये 10 रबीउस्सानी और 710 हिजरी की मुबारक घड़ी है। हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया अपने मुरीदीन के सामने गुफ्तगू फरमा रहे हैं। उस मौका पर आपने सब्र और रज़ा के मौजू पर गुफ्तगू करते हुए इरशाद फरमाया कि सब्र ये है कि जब बंदे को कोई नागवार बात पेश आए तो उस पर सब्र करे, शिकायत न करे। और रज़ा ये है कि जब बंदे को किसी नापसंदीदा चीज़ से वास्ता पड़े तो उससे उसको नागवारी ना हो, जैसे कि इसे बला से साबका पड़ा ही नहीं। मुझे अर्ज़ ये करना है कि आम तौर पर देखा गया है कि लोग अपनी मुसीबतों का इजहार बहुत बबांगे दोहल करते हैं, शुक्र नहीं अदा करते हम जब अल्लाह हमें इनाम दे, लेकिन मुसीबत का तज़किरा जो है वो बड़े हम एहतमाम से करते हैं और उसका ढोल पीट देते हैं पूरे मुआशरे में। हम सब्र कैसे करें, इस हवाले से ख्वाजा निज़ाम के इस कौल की सूरत में हमें आप रोशनी की तरसील फरमाइए। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह मअस-साबिरीन। सुभान अल्लाह, वाह वाह। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि अल्लाह सब्र करने वालों के साथ। दुरुस्त। हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह के मलफूज़ात को जब हज़रत ख्वाजा महबूब इलाही रहमतुल्लाह ताला अलैह नकल करते हैं तो आप कहते हैं कि बाबा साहब ने एक मौके पर इरशाद फरमाया था कि शाकिर गनी से साबिर फ़कीर अफजल होता है। हाय अल्लाहु अकबर। शाकिर गनी से साबिर फ़कीर अफजल है। और कुरान से इस्तिदलाल करते हैं हमारे हजरात सूफिया सारे। अल्लाहु अकबर। अल्लाह फरमाया कि शाकिर को कहा गया ला इन शकर तुम ला अज़ीदन्नकुम, तुम शुक्र करोगे तो हम उसी नेमत को बढ़ा देंगे। बिल्कुल सही। यानी शाकिर को नेमत मिलती है। हाँ। और जो साबिर है उसको कहा इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, हाय, उसको तुझे रब नेमत मिलता वाला है। मिलेगा। हाय हाय हाय, अल्लाहु अकबर। जो मुनइम है, नेमत अता करने सुभान वाला, अल्लाह, सुभान साबिर को वो मिल जाता है। अल्लाह। इसलिए सब्र पे बहुत ज़्यादा फोकस है। नबी करीम रऊफ़ रहीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम एक कब्र से आपका गुज़र हुआ तो एक बीबी को देखा वहाँ बैठी रो रही थी।
تازہ قبر تھی، کوئی تازہ فوت ہوا اس کا عزیز، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دور سے اشارہ کیا، فرمایا بی بی صبر کرو. اللہ. تو وہ اپنے اس صدمے کی کیفیت میں وہ خاتون تھی، تو اس نے کہا کہ جس کو لگی ہو اسی کو پتہ ہوتا ہے. اللہ اکبر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، صحابہ نے اسے بتایا بی بی پتہ ہے کون گزرا ہے؟ کہ جی مجھے نہیں پتا کون، کوئی میں تو گزرا اپنے ہے، غم میں ہوں، مجھے کسی نہیں نے پتا. کہا ہے تو ہائے ہائے. کہا کہ کہنے والے آقا کریم علیہ السلام. صلی اللہ علیہ نبینا الکریم. وہ سب غم صدمے بھول کے بار گئے رسالت میں آپ سے. ہائے. بی بی پہنچی، اللہ. کہا حضور مجھے نہیں معلوم تھا کہ آپ گزرے ہیں، میں تو اپنے غم کے صدمے میں نڈھال پڑی تھی. تو آقا کریم علیہ السلام سے کہنے لگی حضور میں صبر کرتی ہوں. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصبر عند الصدمۃ الاولی. اللہ. فرمایا بی بی صبر وہ ہوتا ہے جو پہلی چوٹ پہ کیا جائے، ہائے. ورنہ نیچرلی بعد میں سفر تو آ ہی جاتا تھوڑی ہے. دیر بعد تو آ ہی جاتا ہے. کچھ مدت بعد، کچھ عرصے بعد یہ فطرت ہے، نیچر ہے کہ آہستہ آہستہ وہ زخم تحلیل ہوتا ہے، اس کے اثرات و شدت کم ہوتی ہے اور بندہ اپنی نارمل کیفیت میں آ جاتا ہے. درست. اصل میں یہاں یہ کہا جا رہا ہے صحیح. کہ آپ نے واہ ویلا مچا کے شکوے شکایتیں کر کے ڈھنڈورے پیٹ کے جب صبر کیا تو وہ صبر نہیں ہے. ہائے. پھر اس کا کیا فائدہ؟ ہاں وہ صبر نہیں وہ صبر نہیں. صبر وہ ہے کہ اللہ کی طرف سے آپ کو کوئی تکلیف آئی. اب دیکھیے صفدر صاحب، قرآن پاک میں تشخیص ہے انسان کے مزاج کی، اس کی رگوں کی، اس کی جو بنیادی کیفیات ہیں اس کی طرف ہمیں رجوع کرنا چاہیے، اور ہمارے یہ بزرگ سارے وہیں سے لیتے ہیں. بالکل صحیح. فرمایا ان الانسان لربہ لکنود، لکنود. بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرہ ہے. اب وہ ناشکری تقاضا کیا کرتی ہے کہ جو نعمت ملی ہے اس کا تو نام نہیں لیتی، جو نہیں ملی اس کا ڈھنڈورا پیٹ. ہائے 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 وائے حضرت. اللہ اکبر. آپ نے ارد گرد آپ نظر دوڑا کے بالکل دیکھ لیں، صحیح. صبح و شام یہی پریکٹس سیم جاری ہے. سینیریو ہے، صبح و شام یہی کچھ ہوتا ہے. جو بندہ آئے گا وہ یہ کہے گا یہ نہیں ہے، ہاں یہ نہیں بتائے کوئی گا آ کے یہ نہیں بتاتا کہ یہ ہے. یہ ہے. اللہ اچھا اکبر. قرآن نے کہا ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اللہ کی نعمتیں گننا چاہو تو گن بھی نہیں ماشاء اللہ ماشاء تو اللہ. ان بزرگوں نے، ان اولیاء نے، عرفاء نے، چونکہ ان کا تعلق باللہ اتنا مضبوط ہے کہ ان کو چیزیں اپنی حقیقت کے ساتھ نظر آتی ہیں، اپنی اصل حیثیت میں نظر آ رہی ہوتی ہیں. نہایت تو خوبصورت. یہ ہمیں تشخیص کر کے دے دیتے ہیں کہ بھائی بے شک آپ بھی کہہ رہے ہوں گے، ہر بندہ کہہ رہا جی میں نے صبر کرنا ہے، اور صبر اچھی چیز ہے، اور شکر بھی کرنا کیسے ہے اور وہ کیا ہے، وہ پہلے کسی طبیب حاذق سے سمجھ لیجئے، پھر اس کو آپ اپلائی کر دیں تو نتیجہ ملے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ناظرین خوبصورت آغاز ہوا ہے، اور ان اللہ مع الصابرین یہ ہمارے لیے اس پہلے حصے کا سبق ہے. حضرت خواجہ نظام الدین کی یادوں کے ساتھ جڑے رہیے. ایک مختصر سا وقفہ ہے ہماری اس مبارک نشست پر. ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے. حضرت خواجہ محبوب الہی قدس سرہ العزیز کی یاد میں سجی ان کے عرس مبارک کی نسبت سے آج کی یہ خوبصورت تقریب، یہ ٹاک شو، گفتگو کا آغاز ہو چکا. جناب علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب سے ہمیں بڑھنا ہے جناب ڈاکٹر سعید احمد سعیدی صاحب کی جانب. سعیدی صاحب ایک اور منظر نامہ قبلہ میں پیش کر کے سوال کی صورت دوں گا. 22 صفر 713 ہجری یہ دن ہے. حضرت خواجہ نظام پاک اسم اعظم کے حوالے سے گفتگو فرما رہے ہیں. دوران گفتگو ارشاد فرمایا کہ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا گیا کہ کیا آپ کو اسم اعظم معلوم ہے، بتائیے کون سا ہے. حضرت ابراہیم بن ادہم نے جواب دیا کہ ہاں، معدے کو حرام لقمے سے پاک رکھو اور دل کی دنیا کو محبت سے خالی کر دو، اس کے بعد جس نام سے بھی خدا کو پکارو گے وہ اسم اعظم قرار پائے گا. ڈاکٹر صاحب ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ لوگ وظائف مانگتے ہیں، اکثر شیوخ کے پاس، پیروں کے پاس اور اپنے بڑوں کے پاس جاتے ہیں کہ ہمیں کوئی وظیفہ بتائیں، روزی کھل جائے، فیکٹری چل جائے، یہ ہو جائے وہ ہو جائے اور اس سے ہمارے کام بن جائیں. لیکن حضرت خواجہ نظام الدین جو وظیفہ بتا رہے ہیں حضرت ابراہیم ادہم کی صورت میں، آپ اس پر کیا کہیے گا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تعلیمات کا جو نچوڑ ہے، ارک ہے، وہ ہمیں صوفیاء کرام کی تعلیمات میں ملتا ہے. درست. اب اس میں دیکھیں کتنی گہری بات جو ہے وہ کر دی گئی ہے. اللہ اکبر. لوگ وظائف کے چکر میں پڑتے ہیں تو لقمہ حرام اور پھر وظائف، دل کو غیر کی یاد سے خالی کرنا ہائے بڑا یہ مشکل کام ہے. لقمہ حرام سے بچنا اور دل کو غیر کی یاد سے غافل کرنا، اللہ اکبر، نکال دینا غیر کو دل سے. امام غزالی فرماتے ہیں بسا اوقات ایک لقمہ انسان کی 30 سالہ عبادت پر پانی پھیر دیتا ہے. اللہ اکبر.
تو جو حرام ہے اور میرے جس خدایا، اور جس وجود کی پرورش حرام سے ہو اس کی تو دعائیں قبول نہیں ہوتی. ہائے ہائے ہائے. وہ تو حدیث پاک میں موجود ہے، ایک گرد و غبار میں اٹا ہوا شخص آئے سفر کر کے ہاتھ بلند کرے یا رب یا رب، اس کا لقمہ حرام کا ہے، اس کا ملبوس جو لباس پہنا ہوا ہے وہ حرام کا ہے، اسے غذا حرام کی دی گئی ہے، اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ ہائے. اور اس راستے میں جو تصوف کا راستہ ہے اس میں تو ضرورت سے زائد حلال بھی روحانی درجات میں رکاوٹ بالکل بن صحیح جاتا ہے فرمایا. جناب. اس میں تو حلال ضرورت زیادہ سے کھانا بھی زیادہ رکاوٹ بن جاتا ہے. ہائے ہائے ہائے. اللہ اکبر. اور پھر اس حوالے سے یہ جو فرمایا کہ اگر یہ کر لو تو پھر جو بھی نام جس نام کی بھی مالا جپو گے پروردگار کے وہ وظیفہ ہے، وہ اس میں اعظم بن جائے گا. اللہ اکبر. اچھا، صوفیہ وظیفہ دینے میں مشائخ چشت اس حوالے سے بھی بہت محتاط ہیں. مثلا خواجہ نظام پاک رحمۃ اللہ علیہ نے خود یہ واقعہ نقل فرمایا کہ ایک شخص خواجہ اجل شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس حاضر ہوا صحیح. اور کہا حضرت مجھے وظیفہ بتائیں، نماز روزے کے متعلق تلقین فرمائیں. تو بیٹھا رہا، آپ نے فرمایا بھائی جو اپنے لیے پسند نہیں کرتے وہ دوسرے کے لیے بھی پسند نہ کرو. اب اس نے یہ سنا اور چلا گیا. کافی عرصے بعد پھر آیا، پھر عرض کی حضرت میں پہلے بھی آیا تھا اور عرض کی تھی وظیفہ بتائیں، تو آپ نے وظیفہ کوئی نہیں بتایا تھا. آپ نے فرمایا تھا جب تو پہلے آیا تھا میں نے آپ کو کہا تھا جو اپنے لیے پسند نہیں کرتے وہ دوسرے کے لیے نہ کرو، دوسرے کے لیے بھی پسند نہ کرو. تو جب تو نے پہلا سبق یاد نہیں کیا تو میں آگے آپ کو کیا اگلا سبق کیا دوں؟ آئے ہائے. اس حوالے سے وظیفہ عمل کا نام ہے، بہت خوبصورت. اور یہ اگر آپ اور میں رب تک پہنچنا چاہتے ہیں تو وہ راستہ مخلوق خدا سے ہو کر گزرتا ہے، اور مخلوق خدا سے ہو کر گزریں گے تو پھر رب تک پہنچیں گے. یہ حدیث پاک میں بھی موجود ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اندر بھی موجود ہے. اور خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے تو فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے بڑا جرم جو ہوگا نا نامہ اعمال میں، جو بڑا گناہ شمار ہوگا وہ خلق خدا کی دل آزاری. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. دل اللہ آزاری اکبر ہے اللہ اکبر اللہ اکبر. علامہ صاحب قبلہ 11 رمضان کا مبارک دن ہے، 718 ہجری ہے. حضرت امیر حسن نے خواجہ نظام الدین اولیاء سے عرض کیا کہ اسراف کیا ہے اور اس کی حد کیا ہے. حضرت نظام پاک نے فرمایا جو چیز بغیر نیت کی جائے اور اللہ واسطے نہ دی جائے وہ اسراف ہے، اور اگر ایک دانگ بھی دیں گے تو اسراف ہوگا، اور جو کچھ رضائے حق کے لیے رضائے الہی کے لیے دیا جائے چاہے ساری دنیا دے دی جائے وہ اسراف نہیں ہوگا. تو حضرت اسراف کی ایک تعریف وہ ہے جو ہمیں فقہ بتاتی ہے، شریعت کے ضابطے بتاتے ہیں، اور ایک تعریف وہ ہے جو صوفیہ اور یہ اللہ والے بتاتے ہیں. آپ ان دونوں کو کیسے، ان کی مطابقت اور ان کی جو کمپیٹیبلٹی ہے آپ اس کو کیسے ارشاد کرتے ہیں؟ جی دیکھیے قرآن نے کہا وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا واہ إِنَّ واہ، الْمُبَذِّرِينَ اللہ اکبر. كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينَ. بالکل صحیح. اسراف نہ کرو کیونکہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں. یعنی اللہ کو یہ پسند نہیں ہے کہ اس کی نعمتوں میں کوئی بندہ بھی بے جا تجاوز کر رہا ہو کسی بھی طرح کا، کہیں افراط ہو رہا ہو کہیں تفریط ہو رہی ہو. اسلام کا جو مزاج ہے وہ توازن ہے، اعتدال. درست. اس لیے قرآن پاک نے بار بار یہ کہا کہ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ. حد سے نہ بڑھو، اللہ اکبر. اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں فرماتا. اچھا، یہ حد سے بڑھنا صرف یہ نہیں ہے کہ آپ منع کردہ امور میں، بالکل صحیح. بلکہ عبادات میں بھی حد سے نہ بڑھو. ہاں ہاں ہاں، بڑی قیمتی بات ہے. جی، واہ واہ. اعمال صالحہ میں بھی حد سے نہ بڑھو، تجاوز نہ کرو. اس لیے کہ معبود کو یہ پسند نہیں ہے. اور عبادت کہتے ہیں سرے تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے. عبادت تکے شاہی نہیں ہے. اچھا جی آج میرا دل چاہا تو میں نے یہ مار کا مار، آج میں نے اتنے پڑھنے. اچھا یہ جو کوانٹٹی والا سسٹم ہے یہ اسلام میں نہیں ہے. اسلام کوالٹی مانگتا ہے. کیا شاندار. اور اسلام کہتا ہے انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی. اجر صرف اس عمل کا ہے جو اللہ کی رضا کے لیے کیا گیا. وہ تھوڑا یا زیادہ وہ بعد کی بات ہے، کوانٹٹی میٹر ہی نہیں کرتی. پہلے طے ہوگا کہ وہ رضا الہی مقصود ہے کہ نہیں. لغت یہ کہتی ہے کہ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں. اصطلاح شرع یہ کہتی ہے کہ نیت رضا الہی کے حصول کے ارادے کو کہتے ہیں. کیا باریک اور شاندار فرق ہے. واہ واہ. اچھا یہاں اور تیسری بات جو حضرات صوفیہ کرام اس میں فرماتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس میں پیورٹی اور اخلاص فی نیت ہونا
وہ بہت ضروری ہے. بالکل صحیح. یعنی غیر اس میں نہ ہو. اگر رضا الہی مقصود ہو تو اس میں غیر نہ ہو، اس میں مخلوق کا شائبہ نہ ہو. بالکل ٹھیک. وہ ریا سے بھی پاک ہو اور شرک سے بھی پاک ہو. بالکل ٹھیک. پھر وہ عمل قابل قبول ہوتا ہے اور آپ قسم کھا کے کہہ سکتے ہیں کہ میرا یہ عمل مقبول ہے. اللہ اکبر. آپ 3 چیزیں اس میں ڈال دیجئے، علم ڈال دیجئے، عمل ڈال دیجئے، اخلاص ڈال دیجئے. کیا بات ہے. اللہ اب آپ قسم کھا کے کہہ دیں کہ میرا یہ عمل بارگاہ الہی میں مقبول ہے تو آپ غلط نہیں ہوں گے. یہ کرائٹیریا آپ بن جائے گا. جھوٹے نہیں ہوں گے. یہ اصول و ضابطہ آ گیا کہ جو آپ کے بس میں تھا وہ آپ نے کر دیا. اب کہ حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرما رہے ہیں کہ رضائے الہی ہو. اور علماء کرام سے جو اگلی بات ہے حضرات صوفیہ نے اس میں جو چیز ڈالی وہ وہی اخلاص کی چاشنی ہے. اور اس میں کیفیت کیا ہے؟ حضرت سیدنا ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا تو اس نے کہا جی کہ زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے، زکوٰۃ کتنی دوں؟ فرمایا 97.5. 100 میں سے 97.5. وہ حیران ہو گیا، کہنے لگا حضور میں تو علماء سے سنا ہے کہ 100 پہ 2.5 روپے زکوٰۃ ہوتی ہے. فرمایا لیکن ہم نے بزرگوں سے یہ سنا ہے کہ اگر اللہ تمہیں 100 روپیہ دے، اللہ ہی دے، اور کہے کہ اس میں سے کچھ مجھے بھی دے دو، تو پھر کیا تم 2.5 روپے دو گے؟ اللہ اکبر. اللہ ہی کے دیے میں سے اللہ کو دینا. زندہ باد حضرت. لطف آ گیا اس بات کا. اللہ کیا تمہیں شرم نہیں آئے گی؟ میں اللہ کو تم اپنے پلے سے تو اس میں سے 1 پیسہ بھی نہیں دے رہے، دیا تمہارا ہوا تو ہے اسی کا بھی ہے. نہیں. 100 وہ خود دیتا ہے اور روز بھی نہیں مانگتا، سال بعد مانگتا. سال بعد 2.5 دو گے، سال بعد 2.5 دو گے، تمہیں شرم نہیں آئے گی؟ اللہ اکبر کبیرہ. اس نے کہا کہ حضور اگر یہ اس کی سند کیا ہے؟ ماشاء اللہ ماشاء اس اللہ. نے کہا جی اس کی سند کیا ہے؟ فرمایا سند ابو بکر صدیق رضی اللہ پروانے کو چراغ ہے، بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول. جب مانگا گیا تو وہ لے آئے، انہوں نے تو 2.5 بھی نہیں رکھے، 100 کا 100. 100 کا 100. تو انہوں نے کہا جی اگر آپ کریں تو فرمایا میں وہی کروں گا کہ وہ جو 100 اس نے دیا ہوا ہے نا، چونکہ اس نے مانگا ہے تو اب میں اس کی شان کو بھی ذہن میں رکھوں گا کہ مانگ کون رہا ہے. اب میں صرف وہ مال ذہن میں نہیں رکھوں گا، میں اس کی لاج بھی ہے رکھنی ہے کہ کہہ کون رہا ہے. تو چونکہ اس نے دینے والے نے مانگ لیا ہے لہٰذا میں 100 کے ساتھ اپنا سر بھی نذرانہ رکھ کے کہوں گا کہ جان دی ہوئی اسی کو تھی، حق تو یوں ہے کہ حق. زندہ باد حضرت. اللہ اکبر. ڈاکٹر صاحب لطف آ گیا اس. اللہ اکبر. ایمان تازہ ہو گیا کہ 97.5 دوں گا 2.5. ہائے ہائے ہائے. اللہ اکبر. ڈاکٹر صاحب آگے بڑھنا ہے. ویسے تو میرا دل یہ تھا کہ اسی بات کو اتنا پھیلا لیا جائے کہ پوری نشست پہ حاوی ہو جائے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ چند چھوٹی چھوٹی باتیں گلدستے کی صورت میں اور پہنچ جائیں. 16 جمادی الاخر کا دن ہے، 715 ہجری ہے. حضرت نظام پاک تشریف فرما ہے. ارشاد فرما رہے ہیں اپنے مریدین کو اگر کوئی شخص کسی کو نصیحت کرتا ہے تو اس کو چاہیے کہ سب کے سامنے نہ کرے کہ یہ رسوائی ہو جاتی ہے. ملامت اور نصیحت جو بھی ہو اکیلے میں کرنی چاہیے، سب کے سامنے نہیں. اب میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو معمول ہے تو ہم تو کسی بندے کی جب عزت افزائی کرنے پہ آتے ہیں، اس کی جب قوالی کرتے ہیں تو اہتمام کرتے ہیں کہ مجمع ہو تاکہ اس کو اچھی طرح یاد بھی رہے کہ ہم نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے. یہاں پر ایک طرف ہمارا یہ رویہ ہے اور حضرت نظام پاک یہ فرما رہے ہیں. کیا کہیے گا اس حوالے سے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. دیکھیں پروردگار عالم نے قرآن پاک میں جو اسالیب تبلیغ ہمیں عطا فرمائے ہیں اس میں 3 چیزیں ہیں کہ اپنے رب کے راستے کی طرف بلاؤ. پہلا مرحلہ ہے حکمت، درست. دوسرا ہے والموعظۃ الحسنہ. عربی لغت میں موعظہ اس نصیحت کو کہتے ہیں جو دل کی گہرائیوں سے نکلے، وہ موعظہ ہے. یعنی صرف زبان سے کہی جائے یا اوپر سے کہی جائے یا ریا کے انداز میں کہی جائے تو وہ موعظہ نہیں ہوگی. بالکل ٹھیک ہے. موعظہ وہ نصیحت ہوگی جو دل کی گہرائیوں سے نکلے، نمبر 1. درست. اس کے ساتھ فرمایا الحسنہ، آپ کی دل کی گہرائی سے نکلی ہوئی بات کی بڑی قدر ہوگی، لیکن اگر اس میں حسن اخلاق شامل نہیں ہے، موعظہ بھی ہو حسنہ بھی ہو، حسن ادا شامل نہیں ہے، تو وہ نصیحت رب کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے. کیا خوبصورت. اور پھر حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو یہاں تک سمجھایا حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کو کہ جب فرعون کے دربار میں جائیں تو اس سے گفتگو نرم لہجے میں کرنی ہے. اللہ. ایک تو یہ بات آ گئی کہ نصیحت ہو وہ نرمی کے ساتھ کی جائے اور دل کی گہرائی کے ساتھ کی جائے. بالکل صحیح. دوسرا یہ کہ سب کے سامنے نصیحت تو نہیں کی جاتی نا، وہ تو فضیحت ہوتی ہے نا. اچھا ہے. اور دل بدلتے ہیں توجہ سے، احترام سے. صوفیاء کیا کرتے ہیں؟ وہ مثبت رویوں کی تہذیب کرتے ہیں، منفی رویے جو ہیں ان کی
بھی تہذیب کرتے ہیں، مثبت رویے اوپر آ جاتے ہیں، منفی نیچے چلے جاتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ اب صوفیاء کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ وہ خوبیوں کو اجاگر کرتے ہیں۔ واہ واہ، خوبیاں آپ اجاگر کریں گے تو خامیاں نیچے چلی جائیں گی، کیا شاندار اور ہے۔ اگر خامیوں کو آپ اجاگر کریں گے تو خوبیاں دب جائیں گی۔ دب جائیں گی، پکی تو بات ہے۔ انفرادی طور پر بھی رسول رحمت صلی اللہ علیہ صلی وسلم اللہ نے علیہ وسلم۔ جب کبھی کے سامنے، لوگوں کے سامنے تبصرہ بھی کیا نا کسی کے بارے میں، تو وہ تبصرے کے بھی دو حصے تھے کہ عبداللہ بہت اچھا آدمی ہے، بہت اچھا آدمی ہے، اگر وہ رات کو اٹھ کر رب کی بارگاہ میں جبین نیاز جھکا، پہلے اچھائی کا ذکر کیا، اچھائی کا ذکر کیا، پھر نصیحت بھی فرمائی، جو کمی تھی اس کی طرف اشارہ کر دیا۔ تو اس لیے اگر ہمیں نصیحت کرنی ہے تو ایک تو یہ طریقہ ہے، اگر لوگوں کے سامنے کرنا بھی پڑے تو اس کو عمومی انداز اختیار کرنا چاہیے، نمبر ایک۔ اور اگر آپ کرنا بھی چاہتے ہیں تو اس کی خوبی بھی ساتھ بیان کریں تاکہ اس میں جذبہ عمل پیدا ہو۔ بہت خوبصورت۔ مکرم ناظرین، یہاں یہ بات ہمارے سامنے رہے کہ نصیحت کرنے والوں کے لیے حضرت نظام پاک کی نصیحت یہ ہے کہ انہیں بھی نصیحت کرنے کی تہذیب آنی چاہیے۔ ہمیں یہ سیکھنا ہے اپنے لیے بھی اور اپنے معاشرے کے لیے بھی اور معاشرے کی بہتری کے لیے۔ پروگرام میں ایک مختصر سا وقفہ، آپ حضرت نظام پاک کی یادوں سے جڑے رہیے۔ جی ناظرین، آپ کا ایک دفعہ پھر خیر مقدم ہے ARYQ TV پر۔ حضرت خواجہ سید محمد نظام الدین اولیاء محبوب الہی قدس سرہ العزیز کی یاد میں یہ خوبصورت انجمن سجی ہے۔ گفتگو کا سلسلہ ہمیں آگے بڑھانا ہے۔ علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب کی خدمت سے رجوع کروں گا۔ 21 ذی الحج ہے حضرت، 713 ہجری کا مبارک دن ہے۔ حضرت نظام پاک رحمۃ اللہ علیہ ارشاد کر رہے ہیں کہ درویش وہ ہوتا ہے جو زمان و مکان کی قید سے باہر نکل جاتا ہے، نہ تو کسی خوشی سے شادمان ہوتا ہے اور نہ کسی غم سے غمگین، اور ایسا وہی شخص ہوتا ہے جو دنیا اور دنیا داری سے نکل جائے۔ مجھے عرض یہ کرنا ہے کہ ویسے تو بے نیازی اللہ رب العزت کی شان ہے، اسی کو زیب دیتی ہے، لیکن اولیاء کرام جو اللہ رب العزت کی صفات کا مظہر ہوتے ہیں وہ بھی ہمیں یہی سبق دیتے نظر آتے ہیں۔ اس بارے میں کیا کہیے گا؟ فقیری میں بھی وہ اللہ والے تھے غیور اتنے، فقیری میں بھی وہ اللہ والے تھے غیور اتنے کہ منعم کو گدا کے ڈر سے بخشش کا نہ تھا یار۔ وہاں صحیح خیرات لے کے کانپ رہا ہے کہ کہیں فقیر ردی نہ کر دے، کہیں ٹھکرا ہی نہ دے۔ اور یہ کل زندگی تھی حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی۔ بڑے بڑے سلطنت ہند کے بادشاہ ترستے رہے کہ یہ ولی کامل، یہ سلطان الاولیاء ہمیں ایک لمحہ دے دے حضوری کا، اس نے باریابی ہو جائے۔ آپ نہیں، یہ تھا استغنا، اس کو کہتے ہیں استغنا، اللہ اکبر۔ اور یہ صفت الہی ہے۔ اور حضرات صوفیہ سے سیکھنا چاہیے کہ تخلقوا باخلاق اللہ کیا ہوتا ہے۔ کیا بات ہے، اللہ کے اخلاق و صفات سے متصف اور مزین ہونا اور ان کا مظہر ہونا۔ صحیح بخاری میں ہے ان اللہ تعالی خلق آدم علی صورتہ، بے شک اللہ نے آدم کو اپنی صورت پر پیدا کیا، یعنی اپنی صفات کا مظہر بنایا ہے۔ اور اشرف المخلوقات ہونے کا مطلب یہی ہے، یہ شرف جن کو اور فرشتے کو حاصل نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وہ اپنی جگہ ایک مخلوق ہیں پوری، لیکن یہ شرف کہ وہ اپنے خالق کی صفات کا مظہر ہو اور تصویر اپنے مصور کی عکاس ہو، یہ شرف انسان کو انسان کے پاس۔ اور انسانوں میں حضرات صوفیہ نے اپنا مقصد حیات ہی اس کو بنایا ہے کہ ہم نے، اور حضرات صوفیہ میں صفدر صاحب مدارج بھی اسی طرح طے ہوتے ہیں کہ کون کتنی صفات کا مظہر ہے۔ کیا کہنے ہیں، کوئی ایک صفت کا بھی مظہر ہو جائے تو بڑی بات ہے، بڑی بات ہے۔ ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا، کیا بات ہے، غالب و کار آفریں کار کشا کار ساز، تو یہ تو صفات ہونی چاہیے۔ اچھا، اس میں صفت استغنا جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے نیازی، یہ بڑی آخر میں جا کے ملتی ہے۔ سمدیت کا جو فیض ہے یہ بڑی مشکل سے ملتا ہے۔ حضرت سلطان اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب یہ سفر کرتے ہوئے ہندوستان آئے نا، تو بہار میں حضرت شرف الدین یحییٰ منیری رحمۃ اللہ کی خانقاہ میں آپ نے قیام کیا۔ تو فرماتے ہیں میں نے ان کے پاس 6 مہینے گزارے، میں نے پوچھا کہ حضور کبھی بندہ بھی صفت سمدیت کا مظہر ہو سکتا ہے؟ تو فرمایا ہاں ہو سکتا ہے۔ صفت سمدیت کا مظہر ہونے کا ایک مطلب یہ ہے کہ ظاہری طور پہ نہ آپ کو بھوک کی حاجت ہو، نہ پیاس آپ کو تنگ کرے، نہ رفع حاجات کا کوئی مسئلہ ہو، نہ نیند آپ کا کوئی پرابلم ہو۔ اچھا، وہ کہتے ہیں میں نے پوچھا اور آپ نے کہا ہاں ہوتا ہے، آگے بات نہیں ہوئی۔ وہ کہتے ہیں 6 ماہ میں آپ کی خانقاہ میں ٹھہرا، نہ آپ کو سوتے دیکھا، نہ کھاتے دیکھا، نہ پیتے دیکھا، نہ کسی قسم کی ظاہری کسی حاجت آپ کو پیش آتی تھی۔ 6 میں
بعد مجھے جواب مل گیا تو حضرت تو خود ہی صفت سمدیت ہائے ہے۔ ہائے تو جب اس صفت کی تجلی پڑتی ہے نا زندہ کسی باد پر، حضرت، یہ اللہ کسی ریاضت کسب یا وظیفے سے نہیں ملتا، یہ جب اس غنی عن العالمین کی ذات و صفات کی تجلی اس کے وجود پہ، اس کے باطن پہ اترتی ہے، تو پھر اس کو بڑے بڑے تخت و تاج اور تخت سلیمانی ہیچ نظر آنے لگتا ہے، اور اس کی کیفیت یہ ہو جاتی ہے کہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، پس از 30 سال ایمانہ محقق شد بے خاکانی، اللہ اکبر، کہ یک دم با خدا بودن بے از ملک سلیمان۔ اللہم صلی علی محمد۔ ڈاکٹر صاحب کے لیے پروگرام کی اختتامی گھڑیاں ہیں، میں ایک سوال کی صورت میں اسی کو پیغام سمجھوں گا کہ 10 ذی-القعدہ 707 ہجری ہے، حضرت نظام پاک نے اپنی مجلس میں ارشاد فرمایا اپنے مریدین کے سامنے، اور ترک دنیا پر زور دیتے ہوئے فرمایا کہ جس نے گھٹیا چیز کو نہ چھوڑا اور اعلیٰ چیز اس تک خود نہ پہنچی۔ میرا سوال یہ ہے کہ ویسے تو اللہ رب العزت کی تخلیق اور اس کا شاہکار ہے دنیا بھی، لیکن جب ہم دنیا کی نعمتوں کو آخرت کی نعمتوں کے مقابل دیکھتے ہیں تو صوفیہ اس دنیا کو چھوڑ کر اس دنیا کی بات کرتے ہیں اور اس دنیا کی لذات میں کھونے سے منع کرتے ہیں۔ آپ اس حوالے سے کیا کہیے گا؟ کیونکہ انہیں دنیا بہت کم تر نظر آتی ہے اور وہ جہان جو ہے وہ انہیں ہمیشہ بہت عزیز ہوتا ہے کیونکہ وصال ہے وہاں پہ ان کا۔ دوسرا یہ کہ وہ دیکھ چکے ہوتے ہیں، کیا بات ہے، جو اہل مشاہدہ والے ہوتے ہیں وہ ہائے پھر ہائے، دنیا وہ کی دیکھ طرف کے بتا رہے ہوتے ہیں، دیکھ اس کے لیے بتا دونوں رہے ہوتے جہانوں کا ہیں۔ کمپیریزن ان کے ہاں، سامنے ہوتا ہے۔ اٹریکشن جو ہے دنیا کی ان کے سامنے ختم ہو ہوتی جاتی نہیں ہے۔ ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مثالیں دی ہیں اس کی۔ ارشاد ہو۔ ایک یہ کہ اگر کوئی بندہ انگلی ڈالے سمندر کے اندر اور جو پانی کا قطرہ اس کی انگلی پر رہے، یہ دنیا کی مثال ہے۔ ہائے ہائے ہائے، دوسری مثال دی ایک بکری کا میمنہ مرا ہوا تھا، چھوٹے کانوں والا مرا ہوا، آپ نے فرمایا کوئی تم میں سے اس کو خریدے گا؟ خریدنا چاہتا ہے، تو اس نے کہا جی نہیں۔ تو کون مرے ہوئے کو کون خریدے گا؟ یہ تو عیب دار ہے، زندہ بھی کوئی نہیں خریدے گا۔ آپ نے فرمایا یہ دنیا کی حیثیت۔ اللہ۔ اور تیسری مثال دی کہ اگر مچھر کے پر جتنا بھی دنیا کی حیثیت ہوتی نا کوئی، تو اللہ تعالیٰ کسی کافر کو اس میں سے گھونٹ بھی عطا نہ کرتا۔ اللہ، 3 حدیث مبارکہ۔ اللہ۔ اب آ جائیں صوفیاء کرام کی طرف۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں ہفتہ وار تجرید ہوتی تھی۔ تجرید کا مطلب ہے خانقاہ میں جھاڑو پھروایا جاتا تھا، ایک دانہ بھی نہیں رہنے دیا جاتا تھا، اللہ اکبر، باقاعدہ، یعنی جو اسباب موجود ہوتے تھے ایک دانہ بھی نہیں رہنے دیا جاتا تھا، سب کو خرچ کر دیا جاتا تھا، ہر قسم کا غلہ، ہر قسم۔ نعمتیں جو کچھ موجود اور حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ جب تک خرچ نہیں کر لیتے تھے اس وقت تک بے قرار رہتے تھے۔ یہ حضور علیہ السلام کی صفت کریمی کا مظہر کامل ہے۔ اللہ اکبر، اچھا، پھر اللہ اکبر۔ یہ جب آخری وقت آیا تو آپ نے خادم کو کہا کہ لنگر کھانے کے اور غلہ کے جتنے ہیں سٹور ہیں ان کے دروازے کھول دو۔ کھول دیے گئے۔ آخری وقت بھی اس کا اہتمام کر رہے ہیں، تجرید۔ اور اس کے بعد پوچھا اقبال سے، اقبال یہ ہو گیا؟ اس نے کہا حضرت ہو گیا، بس تھوڑا بہت رکھا ہے لنگر کی فوری ضروریات۔ آپ نے فرمایا وہ بھی تقسیم کر دو، اللہ اکبر، تاکہ رب کی بارگاہ میں جب جائیں تو خالی ہاتھ جائیں، اللہ کہ وہ جو 100% ہی اللہ کے نام پر دینا ہے نا، ہائے وہ والی بات اور وہ والی کیفیت۔ اور وہ تو ایک لقمہ بھی نہیں نگل سکتے تھے، اور جب نظر پڑتی تھی پتہ نہیں کس کس کونے میں خادم اقبال عرض کرتا مخدومہ آپ نے سحری میں بھی کچھ نہیں کھایا، افطاری میں بھی، اب ویکنس ہو جائے گی، کیسے چلائیں گے؟ تو آپ فرماتے پتہ نہیں کس کس کونے میں اللہ کی مخلوق بھوکی سوئی ہوگی، یہ لقمہ نظام الدین کے حلق سے اترے تو کیسے اترے؟ تو یہ تجرید ہے۔ اور یہ صوفیاء جب تجرید میں آتے ہیں تو پھر اقبال کہتے ہیں نگاہ فقر میں شان سکندری کیا ہے، زندہ باد، خراج کی جو گدا ہو وہ کیسری کیا ہے۔ زندہ باد ڈاکٹر صاحب۔ مکرم ناظرین، ہماری نشست کی یہ اختتامی گھڑیاں ہیں، ہمیں منقبت کی طرف بڑھنا۔ ایک مختصر حاضری بحیثیت میزبان میں پیش کروں گا اور اس کے بعد انشاءاللہ الحاج محمد افضل نوشاہی حضرت نظام پاک کی خدمت میں ہدیہ منقبت پیش کریں گے۔ انتہائی شکر گزار حضرت علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب، ڈاکٹر سعید احمد سعیدی صاحب اور جناب نوشاہی صاحب، اللہ کریم آپ کو اجر کثیر عطا فرمائے۔ واہ رتبہ ہے کیا یا نظام آپ کا، واہ رتبہ ہے کیا یا نظام آپ کا، اولیاء میں ہے اونچا مقام آپ کا، مست و مجذوب ہے بحر توحید میں، مست و مجذوب ہے بحر توحید میں، جس نے بھی پی لیا ایک جام آپ کا، جس نے بھی پی لیا ایک جام آپ کا، شان محبوبیت پائی ہے آپ نے، دور چلتا رہے گا مدام آپ کا، دور چلتا رہے گا مدام آپ کا،
اہل دنیا کو ٹھوکر میں لاتا نہیں، اس قدر ہے غنی ہر غلام آپ کا، اس قدر ہے غنی ہر غلام آپ کا۔ اور نامہ بر کے قدم چوم لوں گر کبھی، نامہ بر کے قدم چوم لوں گر کبھی، لائے دہلی سے مجھ تک سلام آپ کا، لائے دہلی سے مجھ تک سلام آپ کا۔ بکتا ہے جناب ظہیر مہروی کا، ہو ظہیر اپنی قسمت پہ نازاں نہ کیوں، ہو ظہیر اپنی قسمت پہ نازاں نہ کیوں، جبکہ پایا ہے نسبت میں نام آپ کا، جبکہ پایا ہے نسبت میں نام آپ کا۔ واہ رتبہ ہے کیا یا نظام آپ کا، اولیاء میں ہے اونچا مقام آپ کا۔ منقبت بحضور محبوب الہی پیش کر رہے ہیں جناب الحاج محمد افضل نوشاہی۔ سب ولین کے مہراج، سب ولین کے مہراج مورے خواجہ پیا، سب ولین کے مہراج مورے خواجہ پیا، موہ درشن دے دو آج مورے خواجہ پیا، مورے خواجہ پیا، مورے خواجہ پیا، مورے خواجہ پیا، سب ولین کے مہراج مورے خواجہ پیا۔ تمہرا پیار ہے من میں سمایا، تمہرا پیار ہے من میں سمایا، تمہرے جیسا کوئی نہ پایا، تمہرے جیسا کوئی نہ پایا، تم ہو موہ سر کے تاج، تم ہو موہ سر کے تاج مورے خواجہ پیا، تم ہو مورے سر کے تاج مورے خواجہ پیا، مورے خواجہ پیا، مورے خواجہ پیا، مورے خواجہ پیا، سب ولین کے مہراج مورے خواجہ پیا۔ میں دکھین کی آس بنداؤ، میں دکھین کی آس بنداؤ، موری نیا پار لگاؤ، موری نیا پار لگاؤ، تورے ہاتھ میں ہمری لاج، تورے ہاتھ میں ہمری لاج مورے خواجہ پیا، تورے ہاتھ میں ہمری لاج مورے خواجہ پیا، مورے خواجہ پیا، مورے خواجہ پیا، مورے خواجہ پیا، سب ولین کے مہراج مورے خواجہ پیا۔ پالن ہار ہے خواجہ کا در، پالن ہار ہے خواجہ کا در، فیض ہے تمہارا مجھ جیسوں پر، فیض ہے تمہارا مجھ جیسوں پر، چلتا ہے تمہارا راج، چلتا ہے تمہارا راج مورے خواجہ پیا، مورے خواجہ پیا، مورے خواجہ پیا، مورے خواجہ پیا، سب ولین کے مہراج مورے خواجہ پیا، سب ولین کے مہراج مورے خواجہ پیا۔